बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद ने जो दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाने के लिए दो रास्ते मुतारिफ़ करवाए, उनमें से एक रास्ता बिलहिकमा वल्मौइज़तिल हसना कि हिकमत के ज़रिए, दलील के ज़रिए और मौइज़ा हसना के ज़रिए आप लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें, खुदा के रास्ते की तरफ दावत दें। और दूसरा जो रास्ता कुरान मजीद ने मुतारिफ़ करवाया है वो है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, यानी मुजादला और मुनाजरा करो और जदाल अहसन करो। अब जदाल अहसन क्या है, वो अपनी जगह पर एक तफसील तलब जो है वो गुफ्तगू चाहता है। अब हम सीरत मासूमीन में जब देखते हैं तो हमें आइम्मा के मुनाजरे नज़र आते हैं। पैगंबर गिरामी से लेकर इमाम हसन अस्करी के ज़माने तक हमें मुनाजरे नज़र आते हैं। और एक बेहतरीन किताब जो इन मुनाजरों पे मुश्तमिल है वो एहतजाज तबरसी, जो कि उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जहाँ से मालूम हो सकता है कि मुनाजरा किस कदर अहमियत का हामिल रहा है। और उसके बाद आइम्मा ने अपने शागिर्दान तैयार किए और मोमिन ताक व हिशाम इब्न हकम जैसे मुनाजरा करने वाले अफराद के उसूल काफ़ी समेत दीगर कुतुब में इनके जो मुनाजरे थे वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब जब नौबत आती है आज के दौर की या उलमा की सीरत की हम देखते हैं तो एक इश्काल किया गया, एक इतराज़ किया गया कि ये जो उसूली उलमा होते हैं, बिलखुसूस वो उलमा जो ईरान में रहते हैं या जो उसूल फ़िक़्ह और ये इन चीज़ों में जो है वो मशगूल रहते हैं, ये मकतब तशय्युअ का दिफा करना नहीं जानते, इनको अपने बेसिक अकायद का भी इल्म नहीं होता। एक मौसूफ़ है, उन्होंने हाल ही में इस मौजू पे गुफ्तगू की जिससे मोमिनीन परेशान हुए कि क्या वाकई ये हकीकत है, हमारे उलमा और मराजे दिफाए मकतब तशय्युअ में ज़ीरो हैं, उनको अपने बेसिक अकायद का भी नहीं पता, या ये झूठ है। सबसे पहले आप उन मौसूफ़ का वो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद हम उनका झूठ और मकर आपके सामने आश्कार करते हैं। ये भी सुन लें आप ना, ईरान के मौलवी काफ़ी कमज़ोर होते हैं इन चीज़ों में, ये चीज़ों में काफ़ी, उनको हराना इतना मुश्किल नहीं होता। ईरानी जो मौलवी हैं, इनके मर्जे आला को भी अगर उनसे मुनाजरा हो जाए तो उसको आप किसी छोटा से छोटा नासिबी मौलवी को भेज दें, वो उनको हरा के आ जाएगा, क्योंकि वो कभी अकीदा पढ़ते ही नहीं है, वो खुद अक्सर बद अकीदा होते हैं। उनको हराना, मसलन सिस्तानी वगैरह को हराना, मैं नहीं समझता कि बहुत मुश्किल होगा किसी नासिबी मौलवी के लिए। जी, उनका क्या है, क्या एतराज़ है इमामत पे उनका? मतलब है वो यहाँ पे अपनी आवाम में सही इद्दिया करते हैं कि भाई देखो शिया कितने कमजोर है हमारे सामने। नहीं, वो सही कहते हैं, शिया उलमा ने, आपको तो पता है ना कि शिया उलमा अपनी मजहब का दिफा नहीं कर सकता। ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हो कि ये शिया कमजोर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि शिया उलमा अपनी मजहब का दिफा नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल साबित है। और ये इस तरह नहीं है कि तक़य्या की वजह से दिफा नहीं कर सकते, नहीं, हकीकतन ये दिफा नहीं, इनको अपने मजहब का पता भी नहीं होता। हमारे उलमा जो हैं, हम इसीलिए कहते हैं हमारे उलमा नहीं, हमारे जुहला हमारे मजहब के अलमिया हमारे उलमा हैं। और जमात उमरिया के मजहब का सबसे बड़ा इम्तियाज, उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वही है कि उनके मुकाबले में उनको ऐसे शिया उलमा मिले कि वो हो कि उमरी वो आलिम की जरूरत ही नहीं है। शिया मराजे ही अबू बकर और उमर की दिफा के लिए काफी हैं, अबू बकर और उमर की खिलाफत को चलाने के लिए, उनको सही साबित करने के लिए शिया किसी और की जरूरत ही नहीं है भाई। ना मौली मंजूर की जरूरत है, ना मौली ताहिर कादरी की जरूरत है, शिया उलमा, शिया मराजे इज़ाम, यही काफी है। बात बिल्कुल उनकी सही है। जी नाज़रीन, मुलाहिज़ा कि आपने कि ये किस अंदाज से, किस इत्मीनान के साथ झूठ बोल रही हैं, जो कि अभी हम आपके सामने आश्कार करेंगे। कि इन्होंने कहा कि ईरान के जो उलमा हैं ये अपने अकायद से आगाह नहीं होते। क्या वाक़ई ऐसा है? और ईरान के उलमा और आगा सिस्तानी समेत दीगर मराजे जो हैं वो ये फ़कत उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं, मौलवियों के अक़वाल इन्होंने पढ़े हुए होते हैं, हदीस नहीं पढ़ी होती, और दिफाए मकतब तशय्युअ में इनका काम बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा नासबी भी उठ कर जाए और इनको हरा सकता है और इनके इस्तदलालात को रद्द कर सकता है। क्या ये हकीकत है या नहीं? तो आज हम आपके सामने जो आप देख रहे हैं कि एक बुक स्टॉल लगा हुआ है मेरे सामने, हम चंद नमूने आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि मोमिनीन को मालूम हो, मोमिनीन आगाह हो कि उलमा ने किस कदर खदमात अंजाम दी हैं मकतब तशय्युअ के दिफा के लिए। बाद उलमा ने इसी मकसद के तहत अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है और कितना काम हो रहा है इंशाल्लाह ये आज आपकी खिदमत में बयान करेंगे। सबसे पहले ये मुलाहिज़ा करें, किताब है नहजुल हक।
و کشف الصدق، یہ کس کی ہے جی؟ علامہ ہلی کی۔ علامہ ہلی جن کے حوالے سے بعض غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ دانستہ طور پر، چونکہ انہیں معلوم نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ ان کے اوپر تان کرتے ہیں کہ جی اجتہاد و تقلید کو یہ مذہب تشیع میں لانے والے ہیں، یہ بانی ہیں اجتہاد و تقلید کے، اس سے پہلے اجتہاد و تقلید مذہب تشیع میں نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی کیا کیا کہ ایسا، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ مکتب تشیع کے دفاع میں انہوں نے کتاب لکھی نہج الحق و کشف الصدق۔ یہ وہ شاہکار ہے کہ اس کا جواب کس نے لکھا؟ اس کا جواب لکھا فضل اللہ روزبہان نے، نہج ابطال و نہج الباطل کے نام سے اس کتاب کا رد لکھا۔ اور پھر اس کا رد ہمارے ایک اور اصولی عالم دین قاضی نور اللہ شوستری، جنہیں شہید ثالث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے احقاق الحق کے نام سے کتاب لکھی اور دفاع کیا مکتب تشیع کا، اور اسی کتاب کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، یعنی ان کی جان جو گئی مکتب تشیع کے دفاع میں گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک اور جو مرحلہ، وہ کس نے کتاب لکھی؟ وہ لکھی، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کریں، محمد حسین مظفر۔ یہ محمد رضا مظفر کے بھائی بھی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے مکتب تشیع کے دفاع میں کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الصدق۔ اگر میں آپ کو یہ کتاب دکھا سکوں، دلائل الصدق، جی یہ ان کی کتاب ہے دلائل الصدق۔ اب یہ تمام کتابیں جو اصولی علماء نے لکھی ہیں، یہ میں ابھی چونکہ علامہ ہلی سے شروع کر رہا ہوں تاکہ مومنین کو یہ معلوم ہو کہ جو یہ اصولی علماء کا ایک پہاڑا پڑا جاتا ہے کہ جی یہ تو مکتب تشیع کا دفاع کرنا نہیں جانتے، انہوں نے اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے اور بس یہ فتوے دینا جانتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آج آپ جانیں گے کہ کس قدر مکتب تشیع کا انہوں نے دفاع کیا۔ یہ علامہ ہلی کی ایک کتاب کا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم علامہ ہلی کی اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اگلا شاہکار منہاج الکرامہ۔ منہاج الکرامہ یہ وہ شاہکار ہے کہ جس کا جواب ابن تیمیہ نے دیا منہاج السنہ کے نام سے، یعنی یہ وہ شخصیات تھیں کہ ان کے قلم سے لوگوں کو خوف ہوتا تھا، مخالفین کو ان کے قلم سے اس قدر خوف ہوتا تھا کہ وہ مجبور ہو جاتے کہ ان کی کتابوں کا جواب لکھا جائے، اس قدر ان کے قلم سے لوگوں کو خوف ہوتا تھا۔ یعنی وہ جب نہج الحق لکھی تو اس کا جواب لکھا فضل اللہ روزبہان نے، جب منہاج الکرامہ لکھی تو اس کا جواب ابن تیمیہ نے لکھا۔ اور آج سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے کہ جن کو ٹھیک سے ابھی بولنا بھی نہیں آتا، وہ ان علماء کے اوپر تان کرتے ہیں اور لوگوں کو جہالت میں رکھا ہوا ہے کہ یہ اصولی علماء جو ہیں یہ بس فتوے قیاس اور اس طرح کی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب، ان کو جناب کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ نماز میں شہادت ثالثہ کے قائل نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مقصر ہیں جناب، انہی شخصیت نے کتاب لکھی کتاب الالفین، یعنی 2000 انہوں نے دلائل اس کتاب میں نقل کیے، عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ولایت امیر المومنین کو ثابت کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اعوذ باللہ مقصر ہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ کاوشیں مذہب تشیع کے لیے۔ اس کے بعد ہم اگلی شخصیت کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بہت سی شخصیات ہیں، ممکن ہے کوئی شخصیت مس بھی ہو سکتی ہے جن کا ہم نے تعارف کروانا ہے، تو جلدی جلدی سے ہم یہ مرحلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی، جو کہ حوزہ علمیہ قوم کے مراجع میں سے مرجع تقلید ہیں، ان کا مذہب تشیع کے لیے اس وقت موجودہ شخصیات میں دفاع ان کا بے نظیر ہے، یعنی بہت کم ایسی مثال ملتی ہے جتنا انہوں نے اپنے قلم کو حرکت دی ہے مکتب تشیع کی دفاع کے لیے۔ ان کی کتاب الہیات کہ جو عقائد کے اوپر ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان سب کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی عقائد سے آگاہ نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی تصنیفات کی طرف رجوع کریں اور آپ کو معلوم ہو کہ کس قدر محکم انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کا اس بات کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی ایک اور کتاب آشنائی با عقائد و مذاہب اسلامی، جو کہ تقریباً 2 جلدوں میں یہ خلاصہ ہے ان کی کتاب الملل والنحل کا، یعنی بحوث فی ملل والنحل۔ یہ ان کی جو کتاب ہے تقریباً 10 جلدوں میں، یہ اس کا 2 جلدوں میں خلاصہ ہے فارسی زبان میں۔ اس کے بعد الاعتصام بالکتاب و سنہ، کہ اس میں بھی انہوں نے مثلا متعہ، جو 3 طلاقیں دینا، زواج متعہ، اس کے اوپر جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے، اور یہ ان کا ایک اور شاہکار۔ اس کے بعد ایک بہترین اور عمدہ کتاب ان کی الانصاف فی مسائل دامہ فیہ الخلاف، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک اور تصنیف، تقریباً 3 جلدوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے، اور جس میں انہوں نے اصولی شبہات کا بھی رد کیا ہے اور جو فقہی شبہات کیے جاتے ہیں ان کا بھی رد کیا ہے۔ یہ 3 جلدوں پہ ان کی ایک اور کتاب۔
اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ فقط ہم ان کی چند کتب کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہ جن شخصیات کی کتب کا ہم تعارف کروا رہے ہیں فقط یہی کتب ہیں، یہ فقط چند نمونے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی شخصیت علامہ سید جعفر مرتضیٰ آملی رحمہ اللہ، ان کی کتاب مأساۃ الزہرا ہے، جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جو شبہات اور اعتراضات مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کا مفصل جواب دیا ہے، اس کا فارسی ترجمہ ہوا رنج ہے حضرت زہرا کے نام سے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ان کی ایک اور کتاب حدیث الافق کہ جو حضرت عائشہ کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی، اس کا کیا معاملہ تھا اور اس کے تانے بانے کن کی کتب سے ملتے ہیں۔ شیعوں کو اس کے اوپر مورد تان قرار دیا جاتا ہے کہ یہ توہین کرتے ہیں، تو اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ توہین کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی جعفر مرزا عاملی کی کتاب کی طرف چلیں جو بہترین کتاب ہے، اصل کتاب ہے میزان الحق۔ میزان الحق وہ کتاب ہے کہ جو حاجی حجاج جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف زبانوں میں ایک کتابچہ لوگوں کو تھما دیا جاتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا تھا، وہ اعتراضات جو تشیع پہ کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالے جائیں، اعتراضات کی ایک فضا قائم کی جائے، لوگوں کو تشیع سے دور کیا جائے۔ جب یہ بات علامہ کو معلوم ہوتی تو علامہ اپنی قلم کو حرکت دیتے ہوئے ایک بہترین اور عمدہ کتاب لکھتے ہیں میزان الحق کے نام سے، اس کی تلخیص لکھی، جس کا یعنی اس کا خلاصہ نکالا، اور یہ جس ادارے نے یہ خلاصہ کیا، یہ مومنین توجہ کیجیے گا، یہ ادارہ رہبر معظم کی جو ہے وہ سرپرستی میں کام کر رہا ہے، جو وہابیت کے اور مخالفین کے جو شبہات ہیں ان کا رد کر رہا ہے، حقیقت عیار کے نام سے۔ اس کے بعد ہم چلیں اگلی شخصیت کی طرف، آیت اللہ نجم الدین طبسی۔ اس وقت حوزہ علمیہ قوم میں جو ہے ان کے درس خارج بھی چل رہے ہیں، ان کا ایک مؤسسہ ہے ولایت صدیقہ کے نام سے۔ ولایت صدیقہ یہ آپ گوگل بھی کریں گے تو وہ آپ کو ویب سائٹ ملے گی جس پر ان کی تمام تصنیفات موجود ہیں، 40 کے قریب کتابیں ان کی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ان کی ایک عمدہ کتاب کے جو حوزے کی جو سب سے بہترین سال کی کتاب قرار پائی، شناخت وہابیت، جس میں انہوں نے وہابیت کا تعارف کروایا، ان کے مبانی کا ذکر کیا اور ان کے جو عقائد اور ان کے دلائل ہیں ان کا تفصیلی رد کیا ہے اس کتاب میں۔ ان کی آپ ویب سائٹ پر جا کر ملاحظہ کریں کس قدر ان کا کام ہے۔ میں فقط چند کتب کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ ایک بہترین کتاب کے اس موضوع پہ اصلاً شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی، نا گفتہیات ثقیفہ، یعنی ثقیفہ کے وہ پہلو کے جن کو بیان نہیں کیا جاتا، یعنی ایسی چیزیں کہ جو عوام سے پنہا رہی ہیں۔ یہ آیت اللہ نجم الدین طبسی کی ایک اور کتاب۔ اس کے بعد ایک اور کتاب کے جو بہترین ہے اور اس زاویے سے واقعی کام ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نقد ادلہ خلافت، جو کہ ہم اس بات ولایت کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آتے ہیں غدیر بیان کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں حدیث طیر بیان کر رہے ہیں، ہم حدیث ثقلین سے امامت ثابت کر رہے ہیں، لیکن آیت اللہ نجم الدین طبسی نے تہاجمی کام کرتے ہوئے وہ ادلہ کہ جو خلفاء کی خلافت کے اس بات کے لیے دی جاتی ہیں ان ادلہ کا رد کیا نقد ادلہ خلافت کے نام سے، اور بہترین یہ ان کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ایسی شخصیات جو اس وقت حوزہ علمیہ قم میں موجود ہیں وہ کام کر رہے ہیں، شبہ پجوئی، یہ آغا یزدانی ہے، آغا دکتر یزدانی کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی گئی مذہب تشیع کے اوپر، اس کا جواب دیا 3 جلدوں میں، جس میں مختلف ابحاث کی گئی، عزاداری کی بحث کی گئی، اس میں متعہ کی بحث کی گئی، اس میں سب و شتم کی بحث کی گئی، اور بھی مختلف ابحاث ان 3 جلدوں میں کی گئی ہیں، اور یہ مکتب تشیع کے دفاع میں ایک عمدہ کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اور یہ آگے یزدانی آیت اللہ قزوینی کی شاگرد ہیں کہ جن کا ہم آگے چل کے تعارف کروائیں گے، اور ان کی جو ہے ویب سائٹ اور چینل کا بھی انشاءاللہ آگے آپ کو تعارف کروائیں گے۔ اس کے بعد سلطان الواعظین کی بہترین کتاب شبہ پشاور، تو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے اور اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور کافی مومنین نے اس سے استفادہ کیا، وہ گروہ رستگاران یا فرقہ ناجیہ کے نام سے، اس کی جلد اول میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی ایک عمدہ شاہکار ہے دفاع مکتب تشیع میں۔ اس کے بعد 18 جلدوں پہ مشتمل حضرت علامہ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی کی یہ کتاب امام شناسی کی، جس میں امامت کا تعارف کروایا گیا، امامت کے اس بات میں جو دلائل ہیں وہ بڑی عمدہ انداز سے انہوں نے 18 جلدوں پہ یہ کام کیا ہے کہ جو امامت کے اس بات پر ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب اصلاً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ جس خلوص اور جس درد کے ساتھ مذہب تشیع کے دفاع میں یہ کتاب لکھی گئی، الغدیر، صاحب الغدیر علامہ عبد الحسین امینی کا یہ شاہکار کہ جس کا ہم مختلف پروگرامز میں پہلے بھی تعارف کروا چکے ہیں، اردو میں اس کی چند جلدیں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور یہ بھی کون تھے؟ اصولی عالم تھے، جو کہا جاتا ہے کہ اصلاً یہ علماء کے اقوال پڑھتے ہیں، ان کو تو نہیں معلوم کہ دفاع مکتب تشیع کیسے ہوتا ہے، وہ تو بس 3-3 4-4 گھنٹے جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں فقط ہم ہیں۔ یہ جناب ان کی حالت ویسے ہی ہے،
اگر آپ قربتاً اللہ کام کر رہے ہیں تو کریں. دوسروں کو مورد تان قرار دینا، دوسروں کی شخصیت کشی کرنا، اس سے اپنا قد بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کی حالت بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص نماز تہجد کے لیے بیدار ہو، نماز شب پڑھ رہا ہو اور دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ دیکھو رات کے اس وقت میں اٹھ کے ٹھنڈ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، باقی سارے سو رہے ہیں. تو ایک بندے نے جا کے کہا کہ بھیا اپنی نماز پڑھو، ہماری شکایتیں نہ کرو. ان کا وہی کام ہے کہ جی میں کام کر رہا ہوں، 3-3 4-4 گھنٹے میں پروگرام کر رہا ہوں، اللہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں، اللہ جانے آپ کے پیچھے کیا جو ہے وہ قوتیں ہیں. ہم اس سے آگاہ نہیں، نہ ہی ہم کوئی بدگمانی پہ مشتمل گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ قربتاً اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں. یہ اور لوگوں کو علماء سے بدظن کرنا اور جھوٹی گفتگو کرنا، تہمتیں لگانا، یہ قطعاً آپ کو زیب نہیں دیتا اور یہ منافی ہے خلوص کے ساتھ. آیت اللہ وحید خراسانی کی فدق کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے جس میں شیعہ سنی کتب سے فدق کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے اور شیعہ کتب سے بھی روایات اس میں نقل کی ہیں. عادتاً کیا ہوتا ہے؟ عادتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط اہل تسنن کی کتب کو محور قرار دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اہل تشیع کی کتب سے بھی کافی گفتگو کی ہے. منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، حال ہی میں وفات پانے والے مرجع علی قدر لطف اللہ صافی گلپیگانی کی، جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ایک عمدہ کتاب تصور کی جاتی ہے. اس کے بعد حال ہی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جو ایک بہترین سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ایران کی ایک شخصیت کا، مہدی بغیری صاحب ہیں. انہوں نے اس بات قطعی ہجوم پر، یعنی کتب اہل سنت سے یہ ایک جلد یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے بعد نقلی و عقلی ہجوم، جو ہجوم اور شہادت کے جو اسناد ہیں، جو مدارک ہیں، ان کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی اور نہایت عمدہ ان کی تحقیق ہے. یہ تقریباً 700 صفحات پہ یہ ہے. اس کے بعد یہ جو ضخیم کتاب ہے اس بات قطعی شہادت صدیقہ شہیدہ دار کتب شیعہ، یعنی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعوں کی کتابوں سے ہی جناب زہرا کی شہادت ثابت نہیں ہے، یعنی یہ ایک قصہ من گھڑت ہے. فقط سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب، اور اس کتاب میں سلیم بن قیس ہلالی کے علاوہ دیگر تمام شیعہ کتب سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اس بات کے اوپر دلائل نقل کیے ہیں اور ایک تحقیقی گفتگو کی ہے کہ تقریباً 1100-1200 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اسی رنگ میں یعنی ریڈ کلر میں یعنی اسی کا تسلسل ہے، اس میں علماء، یعنی جو علماء کے اقوال ہیں اور جو علماء کی سیرت رہی ہے جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے حوالے سے شروع سے لے کے اب تک، وہ بھی انہوں نے جمع کیے ہیں. اس کے بعد اگلی شخصیت جناب ملاحظہ فرمائیں السید علی شہرستانی، یہ نہایت عمدہ قلم ہے ان کا، بہترین، خدا مند مطالعے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی. انہوں نے مکتب تشیع کے دفاع میں عمدہ کام کیا ہے. وضوء النبی کے نام سے انہوں نے البحث التاریخی یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف کی. اس کے بعد جمع قرآن و تدوین قرآن کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں 2 جلدوں پر، یعنی یہ 2 جلدوں پر ان کی یہ تصنیف موجود ہے. اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ام کلثوم کا خلیفہ دوم سے جو عقد ہوا تھا، یہ ایک افسانہ مخالفین کی طرف سے جو گھڑا گیا ہے، اس کے رد میں معمہ یک ازدواج، جو کہ عربی میں کتاب ہے، اس کا فارسی میں یوں ترجمہ ہوا کہ معمہ یک ازدواج، یہ سید علی شہرستانی کا ایک اور شاہکار. اس کے بعد اگلی کتاب جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے امام حسن نے اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے، اس کے اوپر ایک عمدہ کتاب، یعنی سب سے عمدہ کتاب آج تک جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہے. مختلف زاویوں سے سید علی شہرستانی نے اس کتاب میں جو ہے وہ اس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں. نام خلفاء بر فرزندان امامان، یعنی بہترین کتاب ہے. اور ایک اور ان کی چھوٹی کتاب بانگ خلافت در اذان، یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے حوالے سے جو شبہات کیے جاتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی تفصیلی جواب دیا ہے. اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ہی ایک عالم علی ربانی گلپیگانی کی مہدویت از دیدگاہ اسلام وادیان، امام مہدی کے وجود کے حوالے سے، ان کی غیبت کے حوالے سے جو شبہات ہیں یا جو اس میں کلامی ابحاث ہیں، انہوں نے اس کتاب میں کی ہیں. اور پھر ایک اور ان کا عمدہ شاہکار براہین و نصوص امامت، یعنی یہ وہی علماء ہیں جن کا یہ کہہ رہے تھے کہ اصلاً ایرانی علماء تو کام نہیں کر رہے اور ان کو اپنی بیسک عقائد کا نہیں پتہ، تو یہ کتابیں جبریل تو لے کر نہیں اترا، ٹھیک ہے. اور یہ علماء کی محنتیں ہیں اور عوام کی دسترس میں ہیں. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کتب کی طرف رجوع نہیں کرتی، بس آپ نے ایک ہوائی فائر کیا ہے اور لوگ اس پر یقین کر لیں گے اور کوئی آگے اس کو رد نہیں کرے گا، تو جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے. براہین و نصوص امامت علی ربانی گلپیگانی صاحب کی. اس کے بعد آیت اللہ محمد آصف محسنی کی کتاب عدالت صحابہ،
جو صحابہ کی عدالت کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے اور ایک مبنی ہے عدالت صحابہ کا کہ کلہم عدول، اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی نقد کیا ہے۔ گفتمان امامت، حال ہی میں وفات پانے والے نجف اشرف کے مرجع علی قدر سید محمد سعید طباطبائی حکیم، یہ کیا جوابات دیے ہیں، کس کے، ایک دانشور تھا اردن کا، اس کے جو سوالات تھے امامت کے حوالے سے ان کے تفصیلی جوابات دیے۔ کہا جاتا ہے مرجع جو ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں جی، وہ تو اپنے عقائد سے آگاہ نہیں ہوتے۔ پھر صاحب آیان الشیعہ سید محسن امین کی تاریخ و نقد وہابیت، جو کہ یہ کشف الارتیاب کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمدہ شاہکار، بہت سے مومنین ممکن ہے اسے آگاہ نہ ہو، موسوعۃ الامامہ فی نصوص اہل سنہ، سماحت آیت اللہ العظمیٰ السید شہاب الدین مرعشی نجفی، یہ تعلیقہ ہے احقاق الحق کے اوپر، جس کا میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں، قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب۔ یہ 20 جلدوں میں آ چکی ہے اور 10 جلدوں میں انشاءاللہ اس کی 10 جلدیں مزید بھی آنے والی، یعنی 30 جلدوں پر ایک امامت کے عنوان سے عمدہ تحقیقی شاہکار جو ہے وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کا یہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد صاحب المیزان، جن کی تفسیر المیزان بہت مشہور و معروف ہے، وہ یہ نہیں فقط فلسفہ اور عرفان کے اندر جو ہے وہ تخصص رکھتے تھے اور تباہر علمی رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کی کتاب شیعہ، یعنی یہ مذاکرے ہیں پروفیسر ہانری کے ساتھ جو علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے ان کے ساتھ گفتگو کی، یہ اس کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے۔ شیعہ دار اسلام، جو کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، یہ بھی صاحب المیزان کی ایک تصنیف ہے۔ اس کے بعد آغا نجم الدین طبسی کا جو ولایت صدیق کا، جن کی ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا، ان کے بھائی ہیں استاد محقق شیخ محمد جعفر طبسی، امامت اہل بیت در قرآن، یعنی قرآن سے امامت اہل بیت کی اس بات پہ انہوں نے یہ ایک عمدہ تصنیف لکھی ہے۔ جو کتب اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی، میں ساتھ ساتھ یعنی جن کا میں بالکل مینشن نہیں کر رہا، اور جن کا مینشن کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ ترجمہ ہوئی اور باقی ترجمہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب شیخ محمد جعفر طبسی کی افضلیت و امیر المؤمنین عند الصحابہ والتابعین وغیرہم، مولا کائنات کی افضلیت کے اوپر بہترین جناب انہوں نے کتاب لکھی، تقریباً 1900 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کے بعد جناب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اگلی کتاب ہے استخراج المرام من استسقاء الافہام، یہ سید حامد حسین لکھنوی۔ ہم برصغیر کی طرف آ گئے ہیں کہ برصغیر کے علماء نے بھی مذہب تشیع کی دفاع کے لیے جو محنتیں کی ہیں، یہ آج 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولنا آسان ہے، لیکن ناظرین آپ سوچیں کہ اس دور میں جب وسائل کم ہوتے تھے، ہر انداز سے جو ہے وہ مسائل تھے معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے یہ جو کاوشیں کی ہیں اور یہ آج زندہ ہیں، اتنے عرصے کے بعد بھی یہ کاوشیں زندہ ہیں، اس لیے چونکہ مذہب تشیع کے لیے ان کا خلوص تھا، ان کی محبت تھی۔ یہ ان کی ایک تصنیف۔ اس کے بعد چونکہ ان کی آپ نے ابقات الانوار کا تو سن رکھا ہے کہ جو اب ماشاءاللہ آیت اللہ میلانی کے ادارے کی طرف سے ان کی صدارت میں، ان کی زیر نگرانی تحقیق کے ساتھ چاپ ہو رہی ہے، 4 جلدیں اس کی اب تک آ چکی ہے، مزید انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد صاحب ابقات کے والد علامہ محقق سید محمد قلی موسوی کی تشید المتائن، یہ جو عبدالعزیز دہلوی نے کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، اس کا جواب ہے، یعنی اس کے باب متائن جو تھے تحفے کے اندر، اس کا جواب دیا، جو تقریباً ایران میں اس وقت 17-18 جلدوں میں چاپ ہو چکی ہے اور تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو چاپ کیا گیا ہے۔ یہ کام جو ہے ایران میں ہو رہا ہے مذہب تشیع کی دفاع کے لیے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت صاحب المراجعات کے جس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے تشیع بہت پہلے لوگ تشیع کی طرف آئے، ان کی کتاب الفصول المہمہ فی تالیف الامہ، اور ان کی اگلی کتاب المراجعات جو اردو میں مختلف ناموں کے ساتھ ترجمہ ہو چکی ہے، PDF بھی اس کی میسر ہے۔ یہ بھی ایک اصولی عالم دین تھے، اخوند خراسانی کے غالباً شاگردوں میں سے تھے اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں۔ اجتہاد در مقابل نص سید عبدالحسین شریف الدین کی ایک اور عمدہ کاوش۔ اس کے بعد ناظرین آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کی، جن کا ایک مؤسسہ ہے جو امامت پر کام کر رہا ہے، یعنی ان کے ہاں فقط امامت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور امامت کے اس بات کے لیے اور جو شبہات امامت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ائمہ کی امامت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ان کے رد کے اوپر بہترین کام ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ ان کی تصنیفات ہیں۔ ان کا باقاعدہ ایک یعنی جو نشر کرتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہے جہاں پر ان کی تصنیفات بھی ملتی ہیں۔ آپ کم زیارات پہ آئیں تو آپ جا کر خود بھی اس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ حرم کے بالکل قریب مجتمع ناشران یعنی پبلشرز کمپلیکس جو ہے، وہاں پر ان کا ناشر موجود ہے، ادارہ موجود ہے۔ منہاج السنہ
ابن تیمیہ نے جو امامت علیہ السلام کے حوالے سے اعتراضات کیے اور بہت سی روایات کا رد کیا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ تجسیم خدا کا قائل تھا، تو ان دلائل کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ ان کا رد بھی انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ اس کے بعد المراجعات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کا رد کیا گیا، مثلا ایک کتاب اباطیل مراجعات کے نام سے، یعنی تقریباً 3-4 کتابیں جو خود میں نے دیکھی ہیں مختلف لائبریریوں میں، جو المراجعات کا مخالفین کی طرف سے رد کیا گیا، تو ان ردود کا رد کیا آیت اللہ میلانی نے تشہید المراجعات کے نام سے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب اثبات الولایت العامہ للنبی والائمہ، السید علی حسینی میلانی کی یہ تالیف ہے کہ امامت کا انہوں نے اس میں اثبات کیا، اور یہ شاہکار ناظرین یعنی سب سے عمدہ آج تک کی امامت کے اوپر جو تصنیفات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جواہر الکلام فی معرفت الامامہ والامام، 15-16 جلدوں میں یہ کتاب اس وقت تک آ چکی ہے۔ امامت کے اوپر جو قدیم و جدید اعتراضات کیے گئے ہیں ان سب کا جو ہے وہ ایک عمدہ مدلل جواب آیت اللہ میلانی نے اس میں دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی کتاب رہ گئی وہ ہے ثقیفہ کے اوپر بھی آیت اللہ جعفر سبحانی کی یہ ایک چھوٹی سی کتاب موجود ہے۔ پھر اگلی شخصیت کی طرف آئیں تو علامہ سید مرتضیٰ عسکری، جن کی بے شمار کتب جو ہے وہ مذہب تشیع کے دفاع میں ہیں۔ نقش عائشہ در احادیث اسلام جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے غالباً عائشہ کا اسلام میں کردار کے نام سے، یہ ایک ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ثقیفہ یہ ان کی کتاب ہے کہ جو اردو میں ترجمہ کی ہے، اگر آپ ملاحظہ کریں کتاب ہے یہ آپ کے پاس ہوگی اردو میں، یہ حتماً جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کا مطالعہ کریں۔ ہمارے بزرگوار سید سبطین علی نقوی امروہی جو کہ قم المقدس میں ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے بینات، انہوں نے مختلف رسالے سید مرتضیٰ عسکری کے جمع کیے ہیں جن میں سے ایک ثقیفہ بھی ہے، یہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس کے بعد اگلی کتاب سید مرتضیٰ عسکری کی معالم المدرستین، یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، تقریباً 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع کے اوپر کتاب لکھی گئی سید مرتضیٰ عسکری کی طرف سے، عقائد اسلام در قرآن، یعنی عقائد اسلام کا جو اثبات ہے انہوں نے قرآن کی روح سے کیا ہے سید مرتضیٰ عسکری صاحب نے۔ اس کے بعد ایک اور ان کا ایک شاہکار قرآن الکریم و روایات المدرستین، یہ بھی قرآن کے حوالے سے جو شبہات کیے جاتے ہیں، تحریف کی جو ایک تہمت لگائی جاتی ہے، اس کا بھی یہاں پر تفصیلی رد کیا۔ اس کے بعد ناظرین ابھی موجودہ ایک شخصیت ہیں علی اصغر رضوانی صاحب، ان کی تو بے شمار تصنیفات ہیں، بے شمار تالیفات ہیں کہ جو مذہب تشیع کے دفاع میں ہیں، اور بہت عمدہ آزادیوں سے بحث کی، یعنی ایسے موضوعات کو چھیڑا جن پر اصلاً قلم ہی نہیں اٹھایا گیا۔ مثلا اصول فقہ مقارن ہے، یعنی مقایسے بین اصول فقہ امامیہ و اصول فقہ اہل سنت، اس کا مقایسہ کیا اس میں۔ اور اس کے بعد ہم اگلی کتاب کی طرف فقہ مقارن کے نام سے، یعنی مقایسے بین فقہ امامیہ و فقہ اہل سنت، اور جو فقہ تسنن ہے اور فقہ تشیع اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا مقایسہ ہے، وہ انہوں نے اس کتاب میں کیا۔ اس کے بعد امامت شناسی، امامت کے حوالے سے، امامت در قرآن کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان کا انہوں نے اس کتاب میں تفصیلی تقریباً 500 کے قریب صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، انہوں نے رد کیا۔ پھر ایک اور کتاب اسلام شناسی پاسخ بے شبہات، یعنی اس میں بھی انہوں نے اسلام اور ارتداد، یعنی جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ملحدین کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کا بہترین انہوں نے رد کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت جو اس وقت موجود ہے آیت اللہ جوادی آملی، کہ جن کا الہاد کے رد میں بھی عمدہ کام ہے، مثلا امام مہدی کے حوالے سے یہ کتاب ان کی موجود موعود، یہ ایک ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ کے اوپر اس انداز سے عمدہ شرح آج تک نہیں لکھی گئی، آداب فنائے مقربان، یہ شرح ہے کس کی؟ زیارت جامع کبیرہ کی، اور خود ایک کتاب شمیم ولایت کے نام سے جس کا اردو ترجمہ بھی غالباً ہو چکا ہے اور مومنین کی دسترس میں ہے۔ اگلی شخصیت جن کا تعارف کروا رہا ہوں سید محمد حسینی قزوینی، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے حسینی قزوینی کے نام سے، یہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، وہاں پر جا کر آپ ان کے درس خارج مختلف موضوعات پہ، اور ان کا سب سے عمدہ کام اس وقت جو ہے وہ مذہب تشیع کے دفاع میں ہے، اور رجال اہل سنت و تسنن میں ان سے بڑھ کر اس وقت کوئی ایران میں شخصیت شاید ہی ہو۔ اور ان کا ایک چینل بھی کام کر رہا ہے ولی عصر کے نام سے، یوٹیوب پہ آپ جائیں تو ولی عصر، اور گوگل پہ بھی آپ کریں گے ولی عصر کے نام سے مل جائے گا، اور ان کی ایک سائٹ ہے مؤسسہ تحقیقات ولی عصر، جس میں اردو میں بھی بہت سارے مقالہ جات اور آرٹیکل شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، ویسے ان کی 20 کے قریب تصنیفات ہیں جن میں کچھ مناظرے ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جو مناظرے ہوئے عربی چینلز پہ، یعنی شبکہ ہے ایک، شبکہ المستقلہ
المستقلہ کے نام سے ایک شبکہ ہے، ایک چینل ہے، وہاں پر ان کے مناظرے موجود ہیں اور وہ یعنی ریٹن میں بھی آ چکے ہیں اور ان کی سائٹ پر بھی موجود ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں۔ اصل مناظرہ عربی میں تھا، جو جناب زہرا کے دفاع میں ان کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے مناظرہ کیا عربی علماء سے عربی زبان میں۔ آقا مکارم شیرازی نے ان کو اس مناظرے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور مکتب کا دفاع کریں۔ یعنی یہ مراجع کی سوچ اور فکر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مراجع نے یہ نہیں کیا، یعنی ہم اس طریقے سے اگر چلتے آئیں تو بہت سے ہمیں محدثین ایسے ملیں گے کہ جن کے ہمیں تصنیفات نظر نہیں آتی مذہب تشیع کے دفاع میں، تو کیا ہم ان کی جلالت اور ان کی منزلت کے منکر ہو جائیں گے؟ لکل فن رجال، ہر میدان کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی فقہ میں کام کر رہا ہے، اگر کوئی دیگر موضوعات پہ کام کر رہا ہے، الہاد پہ کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد سے آشنا نہیں ہے۔ تو آقا مکارم نے ان کو بھیجا، انہوں نے مناظرہ کیا اور بہترین وہ مناظرہ رہا، انہوں نے دندان شکن جوابات دیے اور وہ چاپ بھی ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بہترین شاہکار ہے اس وقت۔ اصل میں کتاب لکھی گئی دکتور کفاری کی طرف سے، سعودی عرب کے یہ ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان سے تقاضا کیا گیا کہ چونکہ لبنان و مصر و دیگر ایسے عرب ممالک میں تشیع پھیل رہی ہے، نوجوان تشیع کی طرف آ رہے ہیں، تو ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو اس بڑھتی ہوئی تشیع کو روک سکے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اصول مذہب شیعہ اثنا عشریہ، جو غالباً اردو میں بھی شاید ترجمہ ہو چکی ہے۔ تو یہ کتاب لکھی گئی تشیع کے رد میں، اور چونکہ اس نے اس قدر خیانت ہے کہ اس کتاب میں اور تشیع کا جو چہرہ پیش کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال رہا تھا، تو آقا قزوینی نے ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب کا رد کیا جائے۔ چونکہ یہ کتاب تدریس ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، عرب ممالک میں مختلف یونیورسٹیز میں یہ کتاب تدریس ہو رہی ہے، تو اس کا نقد لکھا گیا، نقد کتاب اصول مذہب شیعہ کے نام سے۔ یہ 3 جلدوں میں ابھی تک اس کا نقد آ چکا ہے، یہ انہی کی سائٹ پر عربی زبان میں نقد موجود ہے، اور غالباً 2 جلدوں کا فارسی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ انہی کے شاگردان اس وقت ولایت ٹی وی پر یعنی ولایت ٹی وی ایک آقا مکارم شیرازی کا ادارہ ہے، ان کا جو چینل ہے وہ ہے ولی عصر، وہاں پر مخالفین کے جوابات دیتے ہیں، مناظرے ان کے موجود ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں آقا یزدانی یا لکھیں آپ آقا ابو القاسمی یا لکھیں آقا شریفی، تو جو مخالفین تشیع کے چینلز ہیں یا ان کی طرف سے اشکالات ہیں، ان کے مدلل جوابات ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ یعنی ان کا کام ہی شبہات کا جواب دینا ہے، اور یہ ایک تحقیقی ادارہ اس وقت قم میں ہے۔ اس کے بعد آقا مکارم شیرازی کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ ان کا ایک چینل ولایت نام سے ہے، جہاں پر فارسی اور عربی دونوں میں شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور آقا مکارم شیرازی کے تحت ایک اور ادارہ جس کا نام ہے مؤسسہ دارالاعلام، مسجد جمگران کے بالکل بغل میں یہ ادارہ موجود ہے، اور بہترین ادارہ جہاں پر بندہ حقیر خود زیر تعلیم ہے۔ وہاں پر 3 سالہ کورس کروایا جاتا ہے نقد وہابیت کا، وہابیت کے جو دلائل ہیں ان کا نقد کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تیار کیا جاتا ہے علماء کو، طلاب کو، تاکہ وہ تخصصی طور پر شبہات کے جوابات دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ وہاں سے 2 مجلے بھی چاپ ہوتے ہیں، وہ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائیں گے، جو صاحب مطالعہ افراد ہیں اور مطالعے کے شوقین افراد ہیں وہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک ہے سلفی پجوہی کے نام سے اور ایک ہے سراج المنیر کے نام سے۔ ان پر عمدہ جو ہے وہ جو جدید روش کے ساتھ تحقیقات ہیں وہابیت کے رد میں، ان مقالات میں، ان جو مجلات ہیں اس میں جمع کی گئی ہیں، اور ہر مہینے وہ مجلہ نشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پاکستان کی 2 شخصیات کہ جن کا تعارف اگر نہ کروایا جائے تو زیادتی ہوگی، جو کہ مذہب تشیع کے دفاع میں اور تشیع کے پھیلاؤ میں اس وقت پاکستان میں مثلا جو کام ہو، مثلا مولوی اسماعیل کے مناظرے ہیں، اور بھی پرانے علماء ہیں، میں ان کا جو ہے وہ ابھی وقت کم ہے تو ان کے بجائے جو ابھی اس وقت موجود ہیں قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب، ان کا کام ہے، انہوں نے اعظم طارق کی یہ کتاب کا رد لکھا سیف البارق کے نام سے۔ اس کے بعد تحقیقی دستاویزات 900 کے قریب صفحات میں مشتمل ایک کتاب کے جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی مذہب تشیع کے دفاع میں۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں تشیع کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور تشیع کا بچہ بچہ ایسے افراد کا مقروض ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت غلام حسین نجفی شہید، کہ جو دفاع مکتب تشیع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی یہ افراد جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا مذہب تشیع کے دفاع کے لیے، اور آج کہا جاتا ہے کہ جو یہ اصولی علماء ہیں ان کو تو اپنے مذہب کا دفاع نہیں آتا۔ یہ ساری تصنیفات اور یہ شخصیات اور یہ زمینی حقائق اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ شخص جو سوشل میڈیا پر
यूट्यूब पर आकर प्रोग्राम कर रहा है और उलमा के ऊपर तान कर रहा है, ये झूठा है। और आगा सिस्तानी के हवाले से मैं मेंशन करता चलूँ कि मरकज़ अबहास अकायदिया के नाम से एक साइट है, वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। ये इदारा आगा सिस्तानी के अंदर काम कर रहा है। यानी मराजे ये नहीं है कि मज़हब तशय्युअ के दिफा में खामोश हैं, किस कदर काम किया जा रहा है। और रहबर मुअज़्ज़म के हवाले से मेंशन करता चलूँ कि ये जो आप किताबें तिजानी समावी की पढ़ते हैं, आप खुद देखें तिजानी समावी की किताबों में सुम्मा हतदैतु में हिदायत पा गया, उर्दू में तर्जुमा हुई, उस किताब में वो किन शख्सियात से मिला? अल्लाह यारी से मिलकर वो शिया हुआ था? नहीं, वो इन्हीं मराजे से मिलकर शिया हुआ। उसने सवालात किन से किए थे? उन्होंने सवालात बाक़िर सद्र से किए थे, शहीद बाक़िर सद्र से किए थे। उन्होंने सवालात आयतुल्लाह खोई से किए थे, जिन्होंने उनको काने कुनंदे जवाबात दी और वो शख्स शिया हुआ। और उसके बाद उसकी किताबें सबब बनी कि लोग तशय्युअ की तरफ आए। और ये जो किताब है फिर मैं हिदायत पा गया, इस किताब को मुकर्रर चाप करवाने के लिए रहबर मुअज़्ज़म ने लेटर लिखा बाकायदा कि ये किताब चाप करवाएं, दोबारा चाप करवाएं, इसका जितना खर्चा होगा बंदा हकीर वो खर्चा अदा करेगा। यानी ये किताब चूँकि तशय्युअ के फैलाव में एक अहम किरदार अदा कर रही है, तो तशय्युअ के फैलाव में काम होना चाहिए। और ज़िम्नन उन अफराद को भी मैं कहता चलूँ जो कहते हैं कि ये मुनादरा और ये दिफाए मकतब तशय्युअ पे नवासिब को, मुखालिफिन को जवाब देना, वहाबियत के अकायद को रद्द करना, उनके इश्कालात को रद्द करना, ये वहादत के मुनाफी है। तो भाई आपको वहादत का आज पता चला है। वहादत का जो इस वक्त दुनिया इस्लाम में अलम बरदार है वो ईरान है। ईरान ये ईरान में सारे काम हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? ईरान में। तो इससे ये साबित होता है कि ये वहादत के मुनाफी नहीं है, इत्तेहाद इस्लामी के मुनाफी नहीं है। और जहाँ पर वहादत का अलमबरदार ईरान है, वहाँ पर दिफाए मकतब तशय्युअ में जो आलम इस्लाम में सरबराही कर रहा है, जो दिफाए मकतब तशय्युअ में अलमबरदारी कर रहा है, वो भी कौन है? ईरान है। ठीक है। ये जो एक पाकिस्तान में एक इफराती वहादती लोग जो हैं, जो कहते हैं कि असलन मज़हब तशय्युअ का दिफा करना ये वहादत के मुनाफी है, तो ऐसे कामकल अफराद से हम कहेंगे कि फिर आप जाकर ईरान में आएँ, जो वहादत इस्लामी के हवाले से लीड कर रहा है, तो वो ये काम क्यों कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अली मदद।